औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे सबक आसमान फूल और लौह। आसमान फूल और लौह जो नूर शाह ने लिखा है, नूर शाह का लिखा हुआ ये अफसाना है। और आसमान फूल और लौह जो ये अफसाना है, इसमें नूर शाह क्या बताने जा रहा है। दरअसल ये रोज़मर्रा जो हालात हैं और बिलखुसूस जो जम्मू कश्मीर में जो हालात हो रहे हैं या हालात जो थे उसके मुतलिक ये नूर शाह का ये अहम और ख़ास ये अफसाना है जिसका नाम है आसमान फूल लौह। और इससे पहले कि हम शुरू करेंगे, जो यहाँ पर ये शक्ल जो आप देखते हैं ये कोड है इसका, तो क्यूआर कोड इसको बोलते हैं। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले जाओगे तो ये आपको इस सबक का पूरा हाल मतलब बहुत कुछ दिखाएगा। वीडियो भी इसमें होंगे, आप ये देख सकते हैं। तो अफसाना कैसे शुरू होता है, क्या मतलब, एक औरत होती है, एक औरत इस तरह से शुरू करती है। क्या शुरू करते हैं, वो एक आम सी सुबह थी, यानी कि आम रोज़मर्रा का सुबह था। जिस तरह मामूल के मुताबिक, ये मामूल के मुताबिक मार्केट में घरेलू ज़रूरियात की चीज़ें खरीदने में मसरूफ़ थी। कोई औरत होती है जो दुकान पर, जो मार्केट में गई और चीज़ें खरीदने में मसरूफ़ थी कि खिलौने की दुकान के सामने मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए। खिलौने की एक दुकान होती है, वहाँ पर उसके कदम खुद ब खुद रुक जाते हैं। इसलिए नहीं कि दुकान में मुख्तलिफ़ अंदाज की खूबसूरत और सुंदर सी गुड़ियों की दुनिया आबादी, उसमें गुड़ियाँ थी और बच्चों की चीज़ें थी, बल्कि इसलिए, यानी कि इसलिए वो नहीं रुक जाती, बल्कि इसलिए रुक जाती कि 6-7 साल का बच्चा, एक मासूम सा लड़का होता है जो दुकान के मालिक से एक गुड़िया खरीदने पर इसरार कर रहा था। इसकी बातों से इसके अंदरूनी जज्बात की तड़प साफ साफ नज़र आ रही थी, यानी कि इस बच्चे की तड़प नज़र आ रही थी कि वो किस तड़प से वो गुड़िया मतलब लेना चाहता था। तो उसके हाथ में क्या होता है कि उसके हाथ में वो कुछ उसके हाथ में, एक हाथ में गुड़िया थी और दूसरे हाथ में चंद सिक्के थे, कुछ पैसे थे। क्या कह रहा है, देखो तुम्हारे हाथ में पड़ी है रेजगारी, दोबारा गिन चुका हूँ रेजगारी। ये दुकानदार उसे कह रहा है कि ये जो रेजगारी है, यानी कि रेजगारी किसे कहते हैं, रेजगारी जिसको हम कश्मीरी में वो फुटवोट कहते हैं, यानी कि चेंज जिसको हम कहते हैं। कि तो क्या कहता है दुकानदार, दुकानदार ये कहता है कि ये जो रेजगारी है मैं ये दोबारा गिन चुका हूँ, ये बहुत कम है और इस इतने बहुत कम रकम से आप ये गुड़िया नहीं खरीद सकते हैं, बल्कि इसके लिए सोच भी नहीं सकते। ये बच्चे को कह रहा है। फिर इस मासूम लड़के ने मेरी तरफ देखा, ये जो ये औरत है वो औरत कह रही है कि उसने मेरी तरफ, इस मासूम बच्चे ने, ये मासूम क्या होता है, मासूम मासूम होता है जो बेगुनाह होता है, जो अभी नाबालिग होता है और जिसको गुनाह और सवाब की कोई मालूमियत ही नहीं होती है। तो इस मासूम लड़के ने इस औरत की तरफ देखा और कहा, क्या कहा, आंटी क्या मैं इन पैसों से ये गुड़िया नहीं खरीद सकता। मैंने कुछ कहे बगैर इसके हाथों से रेजगारी लेकर गिनना शुरू कर दी। तो ये जो रेजगारी थी, चंद सिक्के थे उसके हाथ में, तो इस आंटी ने इससे, इसके हाथ से वो लिए और गिनना शुरू किए। वाकई बहुत कम पैसे थे, बहुत कम पैसे तो थे ही वो। और इस एतबार से दुकानदार जो था वो ठीक ही कह रहा था कि बहुत कम पैसे थे उसके पास, जिसका जो गुड़िया का कीमत है उसके बहुत कम था। तो आंटी, मेरे लिए इस गुड़िया का खरीदना बहुत ज़रूरी है। बच्चा कहता है आंटी से, इस औरत से, कि आंटी
میرے لیے اس گڑیا کا خریدنا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ ایسی کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ گڑیا میری دیدی کو بہت پسند آئے گی اور وہ اسے پا کر بہت خوش ہوگی، بہت خوش۔ تمہاری بہن بھی ہے؟ ہاں، لیکن وہ اب ساتھ نہیں رہتی۔ کہاں رہتی ہے؟ کہاں رہتی ہے وہ؟ یعنی کہ وہ کہاں رہتی ہے؟ ابو کہتے ہیں وہ آسمانوں میں چلی گئی ہے، اللہ میاں کے پاس۔ ابو یہ بھی کہتے ہیں کہ اماں بھی بہت جلد جانے والی ہے آسمانوں میں۔ کہاں؟ میں نے پوچھا۔ آسمانوں میں، اپنے اللہ کے پاس۔ اور میں یہ سنتے ہوئے مجھے لگا جیسے تیز تلخ چلچلاتی دھوپ اس کی نس نس میں اتر چکی ہے، اتر چکی ہو۔ یعنی کہ یہ بہت، جس طرح وہ دھوپ ہوتی ہے سخت تیز ہوتی ہے، جو کاٹنے والی ہوتی ہے، جو جلانے والی ہوتی ہے، تو ایسی دھوپ میں جیسے کہ وہی دھوپ جو ہے جیسے کہ اس کی رگ رگ میں اتر چکی ہو۔ تو یہ ایسا لگا مجھے جب بچے نے یہ الفاظ اس آنٹی سے کہا۔ یہ آنٹی کہہ رہی ہے کہ مجھے ایسا ہی لگا۔ ہاں 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 کہو۔ میں اپنی اماں کے ساتھ، میں اپنی ماں کے ہاتھوں یہ گڑیا اپنی دیدی کو بھجوانا چاہتا ہوں آسمانوں میں۔ لیکن کیا؟ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ میرے پاس زیادہ پیسے ہوتے تو سفید پھولوں کا گلدستہ بھی خرید لیتا اپنی اماں کے لیے۔ میری اماں کو سفید رنگ کے پھول بہت پسند ہیں۔ میں نے محسوس کیا جیسے یہ کہتے ہوئے اس معصوم سے لڑکے کی بلوریں یعنی کہ آنسو، یعنی کہ صاف اور چمکدار آنکھوں میں سارے جہاں کا درد، سارا کرب، سارے دکھ ایک ساتھ امڑ آئے۔ یعنی کہ ایسا مجھے لگا کہ ایسے مجھے محسوس ہوا کہ اس معصوم لڑکی کی آنکھوں سے میں جو یہ پانی دیکھتا ہوں تو لگتا تھا کہ سارا کرب، سارا درد اس کے ایک ساتھ اس کے ہاں آیا۔ آنٹی جانتے ہیں کہ میں نے کیا ابو سے کیا کہا؟ کیا کہا تھا بیٹے؟ میں نے ابو سے کہا تھا کہ اماں کو جانے نہیں دینا، یعنی کہ اس کو تب تک روکنا، میرے لوٹ آنے تک روک لینا، کیونکہ اگر وہ میرے آنے سے پہلے ہی آسمانوں میں چلے گئی اپنے اللہ کے پاس، تو میں یہ گڑیا اپنی دیدی تک کیسے پہنچا سکوں گا؟ یہ پھول اپنی اماں کو کیسے دے سکوں گا؟ ایک جانب اس کے لہجے کی سچائی، یعنی کہ جو یہ مطلب سچائی اس کی ہے، اس لہجے کی، آواز کی، بات کی بے لوث لگاؤ، اور پھر بے لوث لگاؤ، پرخلوص لگاؤ، محبت صاف صاف جھلک رہا تھا، جو اس کو اپنی ماں سے اور اپنی بہن سے تھا۔ تو دوسری جانب وہ کڑوا پن عیاں تھا، اس میں وہ کڑوا پن عیاں تھا، یعنی کہ اس لہجے میں کڑوا پن بھی تھا، اس آواز میں، اس بات میں کڑوا پن تھا، جو اسے اپنے ماحول اور اپنے معاشرے سے ملا تھا۔ اپنے ماحول اور معاشرے سے اس کو ایک کڑوا پن ملا تھا، یعنی کہ اس کو یہ دکھ ملا تھا۔ اب وہ رو رہا تھا، اب وہ رو رہا تھا اور روتے روتے کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ کل میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ مجھے اتنے پیسے دے کہ اپنی دیدی کے لیے گڑیا اور اپنی اماں کے لیے پھول خرید سکوں، لیکن اللہ نے شاید میری دعا قبول نہ کی۔ تو یہاں پر دعا قبول ہونے کے متعلق بچہ کہتا ہے، تو یہاں پر یعنی کہ بچے کا خیال کیا ہے کہ جیسے کہ یعنی کہ اللہ تو سنتا ہے لیکن شاید اس نے میری نہیں سنی، میری دعا کو قبول نہیں کیا۔ کون سی دعا مانگی تھی؟ کہ اللہ سے دعا مانگی تھی کہ مجھے اتنے پیسے دے کہ میں دیدی کے لیے گڑیا خرید سکوں اور اپنی اماں کے لیے پھول خرید سکوں۔ تو آنٹی کیا اس کا جواب دیتی ہے؟ نہیں بیٹا، ایسے نہیں کہتے، اللہ سب کی سنتا ہے،
تم پھر تم اس قدر معصوم ہو پھول کی مانند، اس نے تمہاری ضرور سن لی ہوگی۔ دیکھو، اب تمہارے اب تم اپنے سارے پیسے میرے پرس میں ڈال دو۔ ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ اس نے سوال کیا، بچے نے سوال کیا۔ میرے پاس جادوئی پرس ہے، تم ڈال تو دو، پھر دیکھتے جاؤ کہ جادوئی جن کیا کرتا ہے۔ تو اس طرح یہاں پر دو چیز، ایک اہم بات یہاں پر آتی ہے کہ دعا، انسان کو دعا کو کرنی چاہیے، تو دعا قبول ہوتی ہے، ضرور ہوتی ہے۔ تو دعا کیسے قبول ہوتی ہے؟ یا تو دعا پوری طور اس کا اثر نکل آتا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ کا آخرت کے لیے وہ خزانہ بنا کے رکھتا ہے، اور یا کوئی آفت جو آنے والی ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ اس طرح دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ تو دوسری طرف یہاں پر جو اس عورت نے بیٹے کے ساتھ کیا، یعنی کہ اس سے وہ پیسے لیے اور پھر پرس میں ڈالے، دراصل وہ اس کو مدد کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ وہ رحم دل خاتون نظر میں آتی ہے۔ اس کے ہاتھ میں پڑی ریز گاری، میرے پرس میں اس نے جو ہاتھ میں اس کے جو ریزگاری تھی وہ پیسے تھے اس نے پرس میں ڈال دی، اور میں نے دکاندار کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، بھائی صاحب یہ گڑیا اور پھول پیک کروا دیجئے، مجھے بتا دیجئے کل کتنے پیسے بنتے ہیں۔ اس نے دونوں چیزیں پیک کر دی اور کاغذ پر رقم لکھ لی، اور میں نے پرس کھول کر دونوں کی قیمت ادا کی، تو بچے کے حوالے کر دیا۔ یعنی کہ اس نے گڑیا اور پھولوں کا گلدستہ خریدا اور بچے کے حوالہ کیا، اور بچے سے کہا اب تم جا سکتے ہو، تمہاری اماں تمہارا انتظار کر رہی ہوگی، اور تمہارے ابو بھی تمہاری راہ دیکھ رہے ہوں گے، اور ہاں سنو، اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی اور تمہاری چیزیں تمہیں مل گئی اور کچھ پیسے بھی بچ گئے، یہ سنبھال لو اپنے پیسے۔ میں نے پرس کھول کر اس کی ساری ریزگاری اسے لوٹا دی۔ تو مطلب یہاں پر کیا ہے؟ اس پیرے میں جو مطلب ہے کہ جو یہاں کے حالات تھے، جو یہاں کے حالات تھے، جو یہاں پر یہ ایک اہم بات ہے کہ تمہارے ابو بھی تمہاری راہ دیکھتے ہوں گے، یعنی کہ یہ حالات ایسے ہیں کہ جب بچے گھر سے نکلتے ہیں، گھر کا کوئی فرد باہر نکلتا ہے، تو لوگ گھر کے جو باقی ماں باپ ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، وہ انتظار کرتے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے آئیں گے، لیکن کیا ہوتا ہے پھر وہ آتے نہیں ہیں، یا گھر کے وہ فرد جاتے ہیں گھر سے اور پھر واپس نہیں آتے ہیں، اور یہ لگ بھگ 20-25 سال سے یہی ہوتا ہے، تو وہ راستے میں ہی مطلب فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو دراصل نور شاہ یہی بات ہمارے سامنے لاتا ہے کہ یہ روزمرہ کے حالات آج کیسے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پر دوسری بات یہ ہے کہ یہ رحم دل لوگ آج بھی مطلب موجود ہیں اور اس سماج میں موجود ہوتے ہیں، جو دوسروں کی وہ حالت سمجھ کر ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو اس طرح اس نے وہ ریزگار، یعنی جو اس سے وہ اس کے جو بچے کے جو پیسے تھے وہ بھی واپس کر دیے، اور اس آنٹی نے تو اور پھر اس کو وہ دونوں چیزیں، گڑیا بھی اور پھولوں کا وہ گلدستہ بھی دلوا دیا، اور بچے کو خوشی، یعنی کہ معصوم کا نازک دل اس نے خوش رکھا۔ تو یہ صفت ہم لوگوں میں ہونی چاہے جو بدقسمتی سے نہیں ہے۔ اور میں نے پرس کھول کر اس کی ساری ریزگاری لوٹا دی، یعنی کہ اس کے وہ جو پیسے تھے وہ اس نے لوٹا دیے اس کو۔ ایک ہاتھ میں ریزگاری، دوسرے ہاتھ میں گڑیا، پھولوں کا پیک لیے اس نے میری جانب اپنی بھرپور آنکھوں سے دیکھا، یعنی کہ بھرپور آنکھوں سے دیکھا، یعنی اس نے احساس کیا کہ یہ عورت کیا ہے، اور عورت کی ہمدردی اس نے محسوس کی۔ ہاں آنٹی، اللہ نے میری دعا قبول کر لی، اب میں چلتا ہوں اماں کے پاس۔ ابو کہہ رہے تھے اماں کے پاس بہت کم وقت ہے، وہ بھی آسمانوں میں جانے والی ہے، اللہ کے پاس۔ اب یہ بچہ دہراتا ہے وہی بات کہ ماں بھی جانے والی ہے، بہن گئی ہے، اب میں جاتا ہوں۔ میں اس سے اس سمے تک، یعنی اس وقت تک، سمے ہوتا ہے وقت، اس وقت تک دیکھتی رہی
جب تک وہ میری نظروں سے اوجھل نہ ہو، یعنی کہ بہت دور تک جب تک وہ اس کی نظروں میں تھا دیکھتی رہی۔ جب جب لوگوں کے ذہنوں میں دلوں میں نفرت اور انتشار کی آگ بھڑکتی ہے تو خلوص جو ہوتا ہے، یعنی کہ کیا ہوتا ہے، دراصل لوگوں کے ذہنوں میں اور دلوں میں نفرت اور انتشار کی آگ بڑھک تشدد کی آگ بھڑکتی ہے، اور جس تشدد، نفرت اور انتشار میں معصوم لوگ مطلب جلس جاتے ہیں، جو جس میں محبت اور خلوص کے پھول بھی جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ 2 روز بعد میں اپنی لان میں بیٹھی اخبار پڑھ رہی تھی، یعنی کہ اپنے گھر کے صحن میں وہ اخبار پڑھ رہی تھی۔ ایک تصویر دیکھ کر میری نظریں اس پر جم گئی، یعنی کہ ایک تصویر میں نے دیکھی کہ میری نظریں اس پر جم گئی۔ میں نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ یہ تصویر ایک عورت کی تھی، خون میں لت پت تھی، یعنی کہ لہو کے رنگ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس مردہ جسم کے قریب ہی وہ چیزیں صاف نظر آ رہی تھی، گڑیا اور سفید پھولوں کا گلدستہ، یعنی جو یہ گڑیا اور سفید پھولوں کا گلدستہ، یعنی گڑیا جیسے کہ دلہن بننے سے پہلے ہی بیوہ ہو چکی تھی۔ سفید سفید پھول لہو کا رنگ اپنا چکے تھے۔ اور جو یہ تصویر میں نے دیکھی، جو تصویر یہاں پر یہ نور شاہ بتایا کرتے ہیں کہ دراصل پچھلی ان 2 دہائیوں میں، لگ بھگ 3 دہائیوں میں، جو جموں کشمیر کے اخبار ہی نہیں بلکہ دنیا کے بیشتر اخبار اور بالخصوص جموں کشمیر کے سارے اخبارات جو تھے، اور ہر دن کوئی نہ کوئی اخبار ایسا ہوا کرتا تھا جس میں ایسی شکلیں ضرور ہوا کرتی تھی کہ یہاں پر دھماکہ ہوا اور اتنے مارے گئے، اور خون میں لت پت لوگ دکھائے جا رہے تھے، معصوم مر چکے تھے، معصوم مرتے مطلب دکھائے ہوتے تھے۔ تو اس طرح یہ مطلب یہی تصویر نور شاہ یہاں پر پیش کرتے ہیں کہ حالات کیسے ہیں، کہ دراصل چند لوگ جو ایسے ہوتے ہیں جو تشدد اور نفرت میں اتنے بہت دور نکل آتے ہیں کہ محبت اور خلوص کے جو یہ معصوم لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس میں جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اس تصویر جو اس عورت نے دیکھی، تو اس تصویر کے نیچے کیا لکھا تھا؟ حلیمہ بی بی جو چند روز قبل اپنی بیٹی خالدہ کے ساتھ، یعنی کہ جو یہ عورت تھی جو بچے کی ماں تھی وہ حلیمہ بی بی تھی، اور اس کی بیٹی بہن جو خالدہ تھی، یعنی کہ خالدہ ایک شادی میں شرکت کی غرض سے گئے تھے۔ ایک شادی میں وہ شرکت کرنے گئے تھے، سری نگر سے ورمل، جس کو بارہمولہ کہا جاتا ہے، ورمل جا رہی تھی، ہم کشمیر میں اس کو ورمل کہتے ہیں۔ تو بس سٹینڈ کے قریب، یعنی کہ بٹمالو بس سٹینڈ کے قریب گرنیڈ پھٹنے سے وہاں گرنیڈ پھٹ گیا، کسی نے گرنیڈ چلایا، تو پھر اس گرنیڈ، یہ ہتھگولا ہوتا ہے، ایک بم ہوتا ہے، تو جو پھٹنے سے لوگ پھر زخمی ہو جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں، تو شدید زخمی ہوئی تھی۔ اور پھر کیا ہوا، حلیمہ بی بی چند روز قبل اپنی بیٹی خالدہ کے ساتھ شادی میں شرکت کی غرض سے گئے تھے، سری نگر سے ورمل جا رہے تھے۔ بس سٹینڈ کے قریب گرنیڈ پھٹا، یعنی وہ ہتھ گولا پھٹ گیا، وہ دھماکہ ہوا تو شدید زخمی ہو گئی۔ کل رات زخم کی تاب نہ لا کر اللہ کو پیاری ہو گئی، یعنی وہ زخمی تھی اور وہ اب زخم کی تاب، یعنی کہ اب وہ زخم کی تاب نہ لا کر چلی گئی، یعنی کہ وہ بھی مر گئی۔ اس کی 10 سالہ بیٹی جو خالدہ تھی وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو چکی تھی، جس کے متعلق وہ بچہ کہہ رہا تھا، اس کے والد نے اسے کہا تھا کہ وہ آسمان میں اللہ کے ہاں چلی گئی، اور جبکہ اس کی ماں بھی بہت زخمی تھی، اور پھر بچے کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ اس کی ماں بھی اللہ کے پاس آسمان میں چلی جانے والی ہے۔ اور بچے کتنا معصوم ہے کہ کس طرح بچے کو ٹالا گیا تھا، ورنہ اس بچے کی بھی حالت، مطلب اس کا بھی وہ بھی وہ صدمہ برداشت نہ کر سکتا تھا، اگرچہ اس کے باپ نے اس طرح سے اس نے نہیں کہا ہوگا۔ تو یہ ایک مثال ہے، یہاں پر لاکھوں مثالیں ایسی، ہزاروں مثالیں ایسی ہیں جن کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے۔
تو دراصل کسی بھی طرح یہ تشدد ہوتا ہے، تشدد ہر جگہ یہی پر کرتا ہے، چاہے وہ کون کرتا ہے، کس طرح کرتا ہے، وہ دوسری بات ہے کہ کیسے ہوتا ہے، لیکن دراصل تشدد ایک غلط چیز ہے، یہ جو دہشت گردی ہے یہ غلط چیز ہے، اس سے ہمیں اپنانا نہیں چاہے، اور ان چیزوں کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ معصوم لوگ مر جائے۔ تو پھر کیا کہتی ہے آنٹی، میں نے گھبرا کر اخبار سے اپنی نظریں ہٹا لی، ادھر ادھر دیکھا، وہاں کچھ نہ تھا اور کوئی نہ تھا، لیکن مجھے لگا کہ ایک معصوم سا لڑکا آسمانوں کی جانب بھاگے جا رہا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کہ میرے امیج بن گئی، میرے ذہن میں ایک خیال آ گیا کہ ایک معصوم لڑکا آسمان کی طرف بھاگے جا رہا تھا۔ تو یہ تھا نور شاہ کا لکھا ہوا افسانہ، جو بہت ہی مناسب اور موزون افسانہ ہے، جو اس جموں کشمیر کے حالات کے متعلق لکھا گیا ہے کہ کیا کیا ہوا ہے اس جنت نما کشمیر میں۔ تو بہرحال یہ ختم ہو گیا یہ سبق، تو اب اس کے جو سوالات ہیں انشاءاللہ کل دوسری ویڈیو میں آپ کے لیے وہ بھیجتا ہوں۔ شکریہ، السلام علیکم، خدا حافظ۔